बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपना ओहदा संभाला और वो आर्मी चीफ बने, तब से लेकर आज तक इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान एक सर्द जंग रही। गोलाबारी का भी जो है वो दोनों बॉर्डर से जो है वो बमबारी होती रही। इमरान खान साहब भी नाम लेकर उन पर तनकीद करते रहे, इल्ज़ामात लगाते रहे, और फिर आर्मी चीफ साहब ने भी बहुत सारे खिताब में इमरान खान को सियासी बलवाई भी कहा, दहशतगर्द भी कहा, और यही DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की इस हवाले से। लेकिन जनाब, अब कुछ अच्छी खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ठंडी हवाओं का झोंका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए इस वक्त बहुत ही खतरनाक खबरें। ये खबरें क्या है? कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हुई हैं। उसने एक बात वाज़ेह कर दी है कि इमरान खान इस सिस्टम का सबसे ताकतवर तरीन खिलाड़ी है कि उसने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि अडयाला के कप्तान का जो मैच है वो सुपर ओवर में दाखिल हो चुका है, और ये आखिरी सुपर ओवर का मैच, और ये मैच फंसा नहीं हुआ, ये वन साइडेड मैच है, और मैच का पलड़ा इमरान खान की जाने पड़ा हुआ। मामला क्या है कि आज पाक फौज ने अचानक से इमरान खान के हक में वोट दे दिए। DGC ISI मेजर जनरल फैसल नसीर इमरान खान साहब जो हैं उनको अपना दुश्मन समझते हैं। आज उन्होंने जनाब इमरान खान के पलड़े में अपना वोट डाल दिया। आर्मी चीफ साहब क्या करने जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत जो है वो आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब तीन ताकतवर शख्सियात ने जनाब वो डट गई हैं और उन्होंने तमाम तरह कमात मानने से इनकार कर दिया है। ये मामला और माजरा क्या है, इस अंदर खाते क्या चल रहा है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक जानिब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है, जिसकी तस्दीक वज़ीर KP के अली अमीन गंडापुर ने कल कर दी। और फिर अगर आप ये भी देखें कि एक जानिब तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को गिराया भी गया, और वही जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, वही जनाब अगवा हो रहे हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदियों को रिहा नहीं किया जा रहा। अब जनाब 28 जो मई है वो तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइफर केस का फैसला आना है, और 28 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो सकते हैं अगर साइफर केस उड़ जाता है। लेकिन बजाय इसके कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई होती, आज जनाब शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई। अब इसका वाज़ेह मकसद ये है कि साइफर केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर उड़ने जा रहा है, और क्योंकि वो साइफर केस उड़ जाएगा तो शाह महमूद कुरैशी साहब की 9 मई के मुकदमात में 8 गिरफ्तारियां जो हैं वो डाल दी हैं कि वो रिहा ना हो पाए, बल्कि दूसरे केसेस के अंदर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये एक अच्छी और बड़ी डेवलपमेंट, अगर आप इसको कहें, अच्छी तो नहीं कह सकते कि शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर साइफर केस उड़ जाएगा और इमरान खान के ऊपर भी उड़ जाएगा। इद्दत का जो निकाह केस है उसमें भी इमरान खान साहब जो है उनको रिहाई मिल जाएगी, लेकिन उनको भी दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारी डालकर अडयाला जेल के अंदर ही जनाब रखा जाएगा। और फिर दूसरी जाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का रास्ता जो है वो दोबारा से शुरू हो चुका है। मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, असद उमर, और फिर जनाब साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल अली ज़ैदी और बहुत सारे मुख्तलिफ लोग जो हैं राब्ते कर रहे हैं, और फरह हबीब साहब की वापसी भी हो सकती है, वो भी जनाब वो राब्ते कर रहे हैं कि उनको भी वापस जो है वो लिया जाए। अब जनाब खबर ये है कि असद उमर साहब जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे उनकी एक मुलाकात भी हुई है। असद उमर साहब को इमरान खान का जानशीन समझा जाता था, और जब ये पार्टी छोड़कर गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं उनको बहुत दुख हुआ कि असद उमर जो है वो ना छोड़ते, बाकी जो उमर थी पार्टी जो है वो छोड़ देते। अब जनाब खबर यह है कि असद उमर साहब ने आज कहा है कि वो उन्होंने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, बल्कि सियासत छोड़ी थी। जब वो सियासत के अंदर वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ में दोबारा एंट्री मारेंगे, और उन्होंने कहा कि वो इमरान खान से मिलने जरूर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि असद उमर साहब की वापसी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीट बेल्ट बांध रहे, और उन्होंने भी वापसी का जो है वो फैसला जनाब कर लिया है। तो ये एक खबर है। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कहते हैं कि हमें अंदाजा है कि कौन सी ताकतें पाकिस्तान की हालात खराब करना चाहती हैं।
آپ کو اگر اندازہ ہے تو سب سے پہلے شہباز شریف کو جیل کے اندر ڈالیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ کی چوری کر کے وہ ملک سے باہر لے گئے، زرداری کو جیل کے اندر ڈالیں کہ اگر یہ اپنا پیسہ ملک کے اندر لے آئیں، اور آپ کو بھی ہم نے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ آپ نے بچوں پر ظلم کیا، آپ نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا، آپ نے زمان پارک میں جو خون کی ہولی کھیلی، جو آپ نے وہاں پر جو کاروائیاں کی، آپ کو سب سے پہلے جیل کے اندر ڈالنا چاہیے کہ آپ ان طاقتوں کے ذریعے کام کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ملک میں ایک سول وار چھیڑنے کی جو کوشش کی، اور پھر آپ کی دبئی لیکس میں جو ہیں وہ جائیدادیں بھی باہر سے نکلی ہیں، پیسہ آپ کا کتنا کہاں سے آیا، اس کے اوپر بھی سوالات ہونے چاہیے۔ تو آپ وہ طاقتیں ہیں جو ملک کے حالات کو خراب کرنا چاہتی ہیں۔ تو جناب انہوں نے مزید یہ کہا کہ تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ بشام میں چینی شہریوں پر حملے میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ بشام حملہ افغانستان سے انجام دیا گیا، جس کے اوپر ہمیں سنگین تشویش ہے۔ یہ لوگ خاص طور پر چینی سیکیورٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے پلان کر کے حملہ کیا۔ ہم نے یہ مسئلہ افغانستان کی عبوری حکومت کے سامنے اٹھایا ہے، لیکن اب تک کوئی مثبت نتائج موصول نہیں ہو رہے ہیں۔ اب جناب یہ سارے صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی سیاست سے اس وقت بڑی اہم ترین خبریں آ رہی ہیں۔ 3 طاقتور شخصیات، سب سے پہلے اس خبر میں بات کر لیتے ہیں کہ 3 طاقتور شخصیات جو ہیں وہ جناب اس وقت ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ کل رات سے سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی تھیں کہ 3 لوگوں میں سے ایک شخصیت ایسی ہوگی جن کو القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بنا دیا جائے گا، وعدہ معاف گواہ بنایا جا سکتا ہے، جس میں ملک ریاض، زلفی بخاری اور جناب شہزاد اکبر صاحب کا نام شہر فہرست تھا۔ اب لیکن تینوں شخصیات نے جناب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے کیسی کیسی شخصیات کو اس وقت انقلابی بنا دیا ہے۔ ملک ریاض جو ویسے سائیکون، جو کبھی کسی ساری جماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن جناب آج وہ بھی ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ 1 سال سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ تھا، لیکن میں ہتھ کنڈوں کے سامنے تیار نہیں ڈالوں گا۔ اگر مجھے استعمال کرنا ہے تو میری لاش کے اوپر سے جانا پڑے گا، اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اب ان کو اندازہ یہ ہے، ملک ریاض کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ عمران خان کی گواہی میں کم بلکہ اس سسٹم کے اوپر، پورے کے پورے سسٹم پر انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ ان کو پتا ہے جو طاقتور ہیں وہ کچھ دین کے لیے ہیں، ان کے پیچھے کچھ سٹینڈ لینے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ان سے کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے تو ان کے کاروبار کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، لیکن انہوں نے کچھ وقت کے لیے اپنے کاروبار کو تباہ کروا لیا۔ لیکن جناب انہوں نے زمین کا سودا نہیں کیا۔ ان کو پتہ ہے یہ بڑے دور اندیش انسان ہیں، یہ بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان نہیں ہیں، بلکہ سلجھے ہوئے بزنس مین ہے۔ تو بزنس مین کبھی بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا، وہ بڑے لمبے عرصے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ملک ریاض کو اندازہ ہے، تو انہوں نے ایک پورے سسٹم کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، بلکہ پوری جو ریئل اسٹیٹ کی باڈی ہے انہوں نے آج پورے سسٹم کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے اپنے اصول پر قائم رہنے کی رہنمائی کی ہے کہ میں کسی بھی معاملے میں سیاسی فریق نہ بنوں۔ اب 1 سال سے زیادہ عرصے سے مجھ پر سمجھوتا کرنے کے لیے بہت دباؤ ہے، لیکن میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مجھے سیاسی مقاصد کے لیے پیادہ کے طور پر استعمال کرے۔ تو جناب یہ ایک بڑی اہم ترین صورتحال ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو عدالتوں میں مداخلت نہیں کرتے، ہم نے رجیم چینج آپریشن نہیں کیا، ہم نے 9 مئی نہیں کیا، ہم نے فلانا نہیں کیا، بہت سارے پریس کانفرنسز کر کے بغیر ثبوتوں کے آ جاتے ہیں۔ لیکن آج ملک ریاض صاحب نے ان پر انگلیاں اٹھا دی ہیں۔ 6 ججز بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عمران خان بھی جھوٹے ہیں، سیاستدان بھی جھوٹے ہیں، اور جناب سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کھڑے ہوئے جن کی ضمیر کی آوازیں بولنا شروع ہوئیں وہ بھی جھوٹے ہیں، لیکن ایک شخصیت جھوٹی ہے جو فرد واحد ہے، ملک ریاض بھی آج جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جناب دوسری جانب شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی طبلِ جنگ بجا دیا ہے، اور وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ کسی صورت جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف نہیں بنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے فسطائیت بھرے نظام اور اس کے ایجنٹوں نے میرے اور میرے خاندان پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور مطالبہ صرف ایک کہ عمران خان کے خلاف گواہی آ جائے۔ میرا جواب پہلے یہ بھی تھا کہ میں مرتے دم تک جو ہے عمران خان کے خلاف کبھی جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، اور نہ کسی سازش کا حصہ بنوں گا۔ اللہ میری اور میرے خاندان کی حفاظت فرمائے۔ شہزاد اکبر وہ شخصیت ہیں جن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی بڑی سازش ہوئی، جب وہ جو ہے عمران خان کے مشیر تھے، عمران خان کابینہ کا حصہ تھے، تو اس وقت سے ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب پہ ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ سازش کرنے والے تھے پاکستان تحریک انصاف کو جناب چھوڑ چکے ہیں۔ تو شہزاد اکبر صاحب ڈٹ کر اس وقت مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کا گواہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ ان کی فیملی بالکل محفوظ ہے، اور وہ کسی صورت عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے۔ وہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو طاقتوروں کا پورے کا پورا پلان یہاں پر بے نقاب ہو گیا، ناکام بھی ہو گیا، اور جناب ان تینوں شخصیات نے وعدہ معاف گواہ بننے سے صاف صاف انکار جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب دوسری جانب جو پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی خبر ہے جس نے ہلچل مچائی ہوئی ہے،
وہ ہلچل کیا کہ ڈالا کے جو کپتان ان کا میچ سپر اوور میں داخل ہو گیا ہے. پاک فوج جو ہے انہوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈال دیا ہے. آرمی چیف اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں وہ پہلی بار آج سامنے آ گئے ہیں. جناب یہ کیا ہو گیا؟ میں کچھ ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اندر کھاتے اس وقت ہو کیا رہے. سب سے پہلے تو جناب اگر آپ یہ دیکھیں فیصل واڈا صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو پریس کانفرنسز کی, جو عمران خان کے خلاف باتیں کرتے رہے ٹی وی پر بیٹھ کر, انہوں نے کہا کہ پی ٹی ایس سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے اس فیصلے کو اپنے انڈورس کیا, بلے کا نشان واپس لے لیا. آپ سب جانتے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بصدر احترام جو ہیں وہ ایک ڈی جی سی کے بڑے قریبی, ان کے قریبی دوست ہیں. ظاہر ہے ہر شخصیت کے اپنے دوست ہوا کرتے ہیں, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی فوجی شخصیت ہے اس کا سیاسی تو کوئی شخصیت دوست نہیں ہو سکتی. ان کے کوئی ذاتی تعلق بھی ہو سکتے ہیں, ان کے خاندانی تعلق بھی ہو سکتے ہیں, ان کے کوئی فیملی ٹرمز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ طاقتوروں کے بڑے قریب, ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر پی سیاستدانوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ فوجی ترجمان ہے, اور جو بات کرتے ہیں عمران خان کو ایک میسج ہوتا ہے فوج کی جانب سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کے قریب ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں. اور فیصل واڈا صاحب نے بھی عمران خان کو چھوڑ دیا تھا, بہت پہلے چھوڑ دیا تھا. جب ارشد شریف کی شہادت ہوئی تھی اس کے ایک دن کے بعد فیصل واڈا صاحب نے جناب ایک پریس کانفرنس کی تھی پریس کلب کے اندر, یعنی کہ 9 مئی سے بہت پہلے وہ خان صاحب کو چھوڑ چکے تھے. اب جناب خبر یہ ہے, آپ کو میں اسکرین کے اوپر یہ خبر جو ہے وہ ایک یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں فیصل واڈا کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا. یہ انہوں نے جناب تبدیلی اور غلامی نام منظور کی, ٹویٹر ٹی بی اپنے ڈی پی چینج کر لی ہے. اور دوسرا جناب انہوں نے اپنی جو کور فوٹو ہے وہ عمران خان کے ساتھ لگا لی ہے کہ وہ اس وقت عمران خان کے ساتھی ہیں, وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جناب یہ معاملہ کیا ہے, اندر کھاتے ہو کیا رہا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, اور انہوں نے غلامی نام منظور یعنی کہ سینیٹر بنے پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے پیپلز پارٹی کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. اور آج کی جو تازہ خبر ہے کہ کل جو وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ جا کر جناب ملتے ہیں, آرمی چیف صاحب سے ملاقات ہے SIFC میں, پھر آج ان کی داخلہ محسن نقوی سے ملاقات, اس کے بعد جناب آج وہ عمران خان سے ملاقات کرنے ڈالا جیل پہنچے ہیں. تو وہ پیغام لے کر گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ اندر کھاتے چل رہا ہے. اور پیپلز پارٹی آج جناب قائم مقام صدر صاحب نے یہ بات کی ہے, وہ یوسف گانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے حاضر ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس سے مذاکرات کرنے ہیں. ملک عدم استحکام کا شکار ہے, ملک کو بہت سارے چیلنج کا سامنا ہے, حکومت نے شمولیت سے انکار نہیں کیا. اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ جاری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. اور خبر میرے پاس یہ بھی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ٹیمپریچر بہت اس میں واضح کمی آپ کو دیکھنے کو ملے گی, اور پالیسی شفٹ کرنے کا ادارے نے فیصلہ کر لیا. جو خبر اس وقت میرے پاس موجود ہے, پیپلز پارٹی فیصل واڈا صاحب کا آ جانا, اسد عمر صاحب کی واپسی, چودھری پرویز صاحب کی واپسی, عمران خان صاحب کے جوڈیشری سے مقدمات اٹھنا. اب آپ سے اندازہ یہ لگائیں کہ اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو چکی ہے, کیونکہ عدلیہ ان کے پیچھے نہیں کھڑی, عوام ان کے پیچھے نہیں کھڑی, SIFC بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے, بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں آ رہی, ملک میں اکانومک ڈیسٹیبلائز ملک ہو چکا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے, شوکت بصر صاحب نے کہا کہ بجٹ کے بعد ملک میں ایمرجنسی لگائے جانے کا امکان ہے, اور یہی بات جنرل سیٹھی صاحب میں کر رہے ہیں. تو ملک کی صورتحال جب انتہائی خراب ہو چکی ہے تو طاقتوروں نے ہوش کے راکھوں لینا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. ڈاٹ آپ کم کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فیصل واڈا صاحب کس کے قریب اور پھر یہ صورتحال کیا ہے. اب تک لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنا نسبی خیال رکھنے والے گمان. پاکستان زندہ باد.